अहान इसे लेकर अपने अपार्टमेंट की जानिब आया था। सारे रास्ते वह खिड़की से चिपक कर बैठी बाहर देखते हुए बेआवाज़ आंसू बहाकर अपना गम गलत करती रही। अहान टेंशन और बेसुकूनी से मुसलसल अपने लब कुचलता रहा। सारे रास्ते गाड़ी में एक बोझल सी फिजा कायम रही। अपार्टमेंट पहुंचकर इसने गाड़ी पार्क की। गाड़ी से निकलकर वो इसकी जानिब आया और इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मगर वो पत्थर की बनी अपनी गोद में धरे अपने हाथों को घूरती रही। असावरी, बाहर आओ, अहान ने नरमी से कहा। आप मुझे जहाँ से ज़बरदस्ती उठा कर लाए हैं, शराफत से वहीं छोड़ कर आएँ। वो बेजारी भरे लहजे में तिलमिलाकर बोली, मेरा तो यही अंदाज है तुम्हें हर मर्तबा ऐसे ही ज़बरदस्ती उठा कर लाने का। अब तक तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए था। अहान ने लापरवाही से कहते अपने दांतों तले लब दबाया। बिल्कुल, अब तक तो मुझे आपके हर अंदाज, हर सितम, हर ये धूप छाँव स्वरूप और डांट पटकार का भी आदी हो जाना चाहिए था, मगर अफसोस मैं ना हो सकी। वो अजियत की इंतहा पर थी, तभी आंखों से दो मोती टूटकर गोद में गिरे। अहान के चेहरे पर एक साया सा लहराया। असावरी, फॉरगेट इट यार। अहान को समझ न आया वो ऐसा क्या करे कि वो अपने किए गए करतूत का अजाला कर पाए। अहान, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती, अहान ने एक मरतबा फिर इसे बाजुओं में भरा। अहान, वो चिल्लाई, झटपटाई, मगर कुछ नहीं कर पाई। अहान इसीलिए अंदर दाखिल हुआ। अंदर पूरा लाउंज बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। खूबसूरत धीमी लाइट्स, ब्लू वाइट बलून्स, फ्लावर्स और टेबल के दरमियान रखा हुआ केक। जबकि वो इस सब को देखकर खुश क्या होती, उल्टा जख्म ही ताज़ा हुआ और वो फिर सिसक पड़ी। अहान इसे फिर रोता देख परेशान हुआ और उसे कंधों से थामा। लेट्स मेक देम मेमोरेबल बाय एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल मोमेंट्स। अहान ने इसके कान में धीमे से सरगोशी की। कौन से मोमेंट्स की बात कर रहे हैं? 3 दिन हुए गुजर चुकी बर्थडे। वैसे भी इस दिन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो अहम हो। अब ये चौंचले किस लिए आखिर? वो खुद तरसी और ख़ुद अजियती का शिकार थी। जानता हूँ 3 दिन पहले थी, वो मौके गुजर गए, मगर हम इन कीमती लम्हात को भरपूर तरीके से दोबारा भी तो जी सकते हैं। अहान ने कहते हुए इसके कमर के गिर्द बाजू हमाइल किए टेबल तक लाया। केक काटो असावरी। अहान असावरी के पहलू पर अपने हाथ की उंगलियों का दबाव बढ़ाता वो इसके कान के करीब बोझल लहजे में बोला, तो असावरी की इसकी नरम गरम सी तपिश से असावरी के पूरे वजूद में सनसनाहट सी हुई। तुम नहीं काटूंगी? लाखों लोग इस दिन पैदा हुए थे, अगर मैं हो गई तो इसमें अनोखा या खुशी मनाने के काबिल क्या है अहान? इसके करबनाक नम लहजे ने अहान को बेचैन किया। मत काटो, मैं वैसे भी इस दर्दनाक दूरी के बाद तुम्हारी कुर्बत के लिए मर रहा हूँ, इसलिए वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। वो इसके कंधे को अपनी आहीनी गिरफ्त में लेता मायने खेजी से बोला, आप मुझे परेशान कर रहे हैं अहान। वो मछली, मैं तुम्हें मना रहा हूँ जाने अहान। कंधे पर अपने लब रखते अहान ने इसे याद दहानी करवाई। इसके इस शिद्दत भरे अंदाज पर वो कसमसाई। तब अहान ने इसकी पुश्त से ही इसका हाथ थामकर टेबल पर पड़ी छुरी थामी और रेड वेलवेट केक पर एक छोटा सा कट लगा दिया। हैप्पी बर्थडे जाने अहान, तुम सोच नहीं सकती तुमसे कब से और कितनी अहम और ज़रूरी हो मेरे लिए। तुम तो इस वक्त इस सब राक्षस की सांसों में बस गई थी, जब शायद सही तरह से मोहब्बत का मफहूम तक नामालूम। इस पत्थर दिल को बरसों तुम्हारे हिजर की आग में सुलगा हूँ मैं। तुम्हें खो देने के दुख से बरसों अजियत झेली है मैंने। तो सोचो जाने अहान, तुम किस कदर अहम हो मेरे लिए। रगे जान से भी ज़्यादा करीब तर पाया है मैंने तुम्हें। इसीलिए वो दिन मेरी ज़िंदगी का अहम तरीन दिन है, जिस दिन तुम इस दुनिया में आई। अहान ने हाथ की उंगली से केक क्रीम से धब्बे धीमे से इसके गालों पर लगाकर बोझिल लहजे में कहा, तो असावरी अपनी जगह पर साख्त रह गई। तब असावरी ने पीछे मुड़कर इसके सीने में चेहरा छुपा कर फिर रो पड़ी। बहुत ज़ालिम है आप अहान, हर मर्तबा मेरा दिल दुखाते हैं, हर मर्तबा मुझे हर्ट करते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। अहान ने इसकी पीठ रब की। नीले रंग की साड़ी में वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। अहान ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल किए और इसे अपने सीने में बेचा, तो वो खुद में सिमट गई। आहिस्तगी से इसके सीने से भीगा सूट छाड़ा निकाला। अहान ने इसके चेहरे से वो कीमती मोती अपने होठों से चुने। मुझे केक खाना है आसी, अहान ने बोझिल लहजे में कहा। पहले तो अपनी धुन में मगन गौर ना कर पाई, मगर अब जब अहान ने इसे इस आधे अधूरे नाम से पुकारा, तो वो अपनी जगह पर हिल कर रह गई। असावरी ने पीछे मुड़कर काटा गया केक का टुकड़ा उठाना चाहा, तब अहान ने झुककर इसे रोक दिया। इस तरह नहीं, मुझे रेड वेलवेट केक नहीं, ब्लू वेलवेट केक खाना है। अहान ने इसके रुखसार पर लगी क्रीम की जानिब देखते हुए गंभीरता से कहा, तो असावरी के वही रुखसार दहकने लगी। मैं नहीं हूँ नाराज़ आपसे, अब मुझे वापस छोड़ कर आए, मम्मा परेशान हो रही होंगी। असावरी ने इसकी बात नज़रअंदाज करते इसकी शर्ट की बटन पर उंगली फेरते हुए कहा, अब इन सब आंखों की चमक और इनसे फूटते शरारों की सुलगती तपिश बर्दाश्त करना
محال تھا۔ احان نے دھیمے سے جھک کر وہ کریم اپنے لبوں میں ملغم کی۔ نہیں، پریشان ہوں گی مما، انہیں معلوم ہے کہ ان کی بہو ان کے بیٹے کے قبضے میں ہے اور انہیں ان کا پوتا یا پوتی دینے کی تیاری میں مصروف ہے، تو تب تو وہ بالکل پریشان نہیں ہوں گی۔ احان نے جھک کر اس کے کانوں میں ذومعنی بات کی۔ اصابری اب اس کے انداز و اعتبار سے سچ میں گھبرائی تھی۔ میں اپنی روٹھی ہوئی بیگم کو منانا چاہتا تھا تو جاننا چاہتا ہوں اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں۔ احان نے اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا۔ اصابری نے تڑپ کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھری۔ نہیں ہوں میں ناراض، اب دور ہٹیں شرافت سے، اصابری نے کہتے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر یہ محض ایک کوشش ہی تھی۔ وہ اس پر پوری طرح جھکا، آنکھیں موندے اس کے کندھے پر سر ٹھکائے ہوئے تھا۔ رائٹ، تو اب شکوہ شکایت کرنے کی میری باری ہے، احان نے اطمینان سے کہا۔ تو اصابری نے تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اصابری نے آئی برو جھکائی۔ احان نے اسی آئی برو پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ یہ بتاؤ جانیں، احان کے ناراض ہو کر مجھ سے دور جانے کی گستاخی کیوں کی تھی؟ 3 دن جانتی ہو یہ 3 دن میں نے کس اذیت میں گزارے؟ احان نے اس کی کمر پر گرفت سخت کی تو اصابری کے ہوش اڑنے لگے۔ آپ بھی تو مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اتنے اتنے دن باہر گزارتے ہیں۔ میں نے تو شکوہ نہیں کیا آپ سے۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں مچلی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بول ہی دیا، میری تو مجبوری ہے باہر رہنا، تمہاری کیا مجبوری تھی؟ احان نے اسے لاجواب کرنا چاہا۔ آپ کو سزا دینا، ادھر بھی سکون سے جواب دیا گیا۔ ہاں تو اب اس سزا کا ہٹ جانا بھرنے کو بھی تیار ہو جاؤ جانیں احان نے بوجھل سرگوشی میں کہتے اس کے رخسار پر ایسے گستاخی کیا، اصابری تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے اچنبھے پر احان گہرا مسکرایا۔ پتہ ہے نا، پنگا لینے پر ہرے راکشس کھا بھی جاتے ہیں، احان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے کہا تو اصابری کی ساری بہادری اڑن چھو ہو گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے احان۔ اس کے تیور دیکھ کر وہ جھنجھلائی۔ احان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی شدت بھری گرفت سے آزاد کیا اور صوفے پر اٹھایا۔ احان نے اپنے ہاتھوں سے اسے کیک کھلایا۔ بہت ویک ہو رہی ہو تم، اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی، تم رپورٹس چیک کر چکا ہوں میں، وہ تو بالکل نارمل تھیں، احان نے بغور اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو اس کے اس طرح دیکھنے پر اصابری کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ میں تو شروع سے ہی ایسی ہوں، اب آپ کو ہی نئے نئے وہم ستا رہے ہیں، اصابری نے اب اس کو کیک کھلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ٹمپریچر بھی میری دوری کی وجہ سے کسی کو ہوا تھا، احان نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، مگر سبز آنکھوں کی چمک دل دہلا دینے والی تھی۔ وہ کیک کھا چکی تو احان نے اس کے گرد بازو مائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اصابری نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا۔ جس سے بھی سنا، بہت غلط سنا ہے آپ نے، اصابری نے پھر اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ احان نے ہنسی دبا کر کہتے اپنے موبائل میں ایک ویڈیو پلے کی، جس میں وہ ہلکے پھلکے اسٹیپ لیتی اپنے پیار کے انتظار کا ببانگ دہل اعتراف اعلان کر رہی تھی۔ احان پلیز، وہ اپنے کارناموں سے عاجز آ چکی تھی، جو ہمیشہ اس کے آگے آ جاتے تھے۔ تبھی شرم و حیا کے مارے اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا لیا۔ جیسے کوئی سنگین جرم سرزد ہو گیا ہو، احان قہقہہ لگا کر ہنس پڑا، تم ایدم ہزار منتیں کروانے کے موڈ میں ہیں؟ احان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مزید تنگ کیا۔ احان پلیز تنگ مت کریں، اپنے سینے میں سے جھنجھلائی سی آواز آئی تو ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھلی۔ احان نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالا اور بغور اسے دیکھا۔ احان کی نگاہوں کا فوکس محسوس کرکے اس کا ماتھا پھر سینے سے تر ہو گیا۔ احان نے اپنے دل کی سنتے ان خوشبوؤں میں بھری سانسوں کو اپنی سانسوں کی گرفت میں لیا۔ وصل کے یہ لمحات بے تحاشا قیمتی تھے، جنہیں دونوں ہی بھرپور طریقے سے جینا چاہتے تھے۔ معنی خیز خاموشی کا دورانیہ طویل تر تھا۔ احان نے اسے باہوں میں بھرا اور کمرے میں لے آیا۔ اصابری نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا۔ خود سپردگی کا یہ انداز احان کو مزید مدہوش کر گیا۔ تبھی اس نے پوری طرح اسے خود میں سمیٹ لیا۔
وہ 4-5 سیکنڈز کی ویڈیو تھی جس نے خضر کا پورا وجود ہلا کر رکھ ڈالا تھا۔ خضر نے علیزے کا نمبر بلاک کر رکھا تھا، مگر یہ ویڈیو اس نے ایشان ڈیڈ کے موبائل سے سینڈ کی تھی، تبھی خضر نے دیکھی تھی۔ ویڈیو میں ایک بالوں کا ڈھیر تھا جو وہ لٹوں کی صورت برش سے نکال کر ڈریسنگ پر رکھ رہی تھی۔ مطلب کہ انفیکشن علیزے کے بالوں پر بھی بہت بری طرح اثر انداز ہوا تھا، تبھی اس کے سارے بال اتر رہے تھے۔ وہ جو خود کو اتنے دنوں سے چٹانوں کی طرح پتھر دل بنائے پھر رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میسج دوبارہ رنگ ہوا۔ خضر نے اپنا آنسوں سے تر چہرہ صاف کرتے دھڑکتے دل سے میسج اوپن کیا۔ خیال کیجئے کہیں مر نہ جائیں ہم، بہت زہریلی ہیں خاموشیاں آپ کی۔ خضر نے اپنے لب بری طرح کچلے، ضبط کی انتہا تھی، اس کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھیں، اذیت لہو بن کر رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ یہ محبت کا وہ زہر تھا جس کا تریاق بھی تو نہیں تھا کسی کے پاس۔ ایک میسج رنگ دوبارہ ہوئی تھی۔ خضر کا دل کیا اس پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اب جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو وہ کیوں دبی چنگاری کو ہوا دینا چاہتی تھی، کیوں اذیتوں کے نئے باب رقم کرنا چاہتی تھی؟ خضر نے میسج اوپن کر کے دیکھا تو اسے لگا اس کا پورا وجود بھانپڑ بن کر جل رہا ہے۔ اچھا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، اپنے بالوں کی اس بدصورتی کی وجہ سے تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے نفرت و حقارت نہیں دیکھ پاتی۔ سچ میں مر جاتی۔ خضر کو لگا اس کا وجود اور اس کی محبت آج جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس نے فون دیوار سے مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب خضر کو لگا اس کا دل یا دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی تو جارحانہ تیور لیے اپارٹمنٹ سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگائی۔ گاڑی اب ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ خضر نے بہت ریش ڈرائیونگ کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ وائٹ پیلس کے ڈرائیو وے پر تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اپنے کمرے کی جانب گیا۔ راستے میں اسے ایشان ملا۔ ایشان کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت تھی، مگر اس کے تاثرات اور انداز دیکھ کر دل جیسے اپنی جگہ پر ساخت ہوا تھا۔ خضر نگاہیں چراتا اسی طرح اپنے کمرے میں گیا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسکارف سر پر لپیٹے بیڈ پر گھٹنوں میں چہرہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر آہٹ بھر آنسوں سے تر چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور اپنی جگہ ساخت ہو گئی۔ اس کی حالت اور چہرے کے تاثرات دیکھ کر علیزے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ خضر کی لال انگارہ آنکھیں اور اس میں عجیب سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ خضر نے لپک کر قریب آتے اس کا بازو سے کھینچ کر بیڈ سے نیچے گھسیٹا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ کر اسے دیوار سے لگایا۔ علیزے نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس ستمگر کو دیکھا۔ جب اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی تو اسے چھوڑ کر اس سے دور چلا گیا تھا۔ یہ لے نہیں چھوڑ کر گیا، واپس آ گیا۔ خضر نے کہتے ہاتھ بڑھا کر اس کا اسکارف نوچ کر نیچے پھینکا۔ علیزے کے تمام بال اتر چکے تھے، بس سر سے 2-2 انچ لمبے چھوٹے چھوٹے بال تھے جو باقی تھے، نیچے سے تمام بال جیسے جھڑ کر جھڑ گئے تھے۔ یہ لیں دیکھ لی آپ کی بدصورتی بھی، خضر نے کہتے اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کی بھیگی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اب میری ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت یا حقارت ڈھونڈ کر دکھائیں۔ علیزے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ان دونوں تاثرات کا شائبہ تک نہ ملا۔ تبھی ایک مرتبہ پھر اس کی عشق کی انتہا کو دیکھ علیزے نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور بلک بلک کر خضر مجھے لگا شٹ اپ۔ وہ دھاڑ اٹھا۔ دوسروں کے جذبات کو اپنے جذبات جیسا چھوٹا اور جھوٹا مت سمجھے کہ جب دل کیا منہ اٹھایا اپنے پیروں تلے رون دیا۔ میری محبت کم از کم آپ جیسوں کی محبت جیسی نہیں ہے۔ یہ سوچیں آپ کے انتہائی گھٹیا اور چھوٹے دماغ کی پیداوار ہیں اور کچھ نہیں، اسی لیے مجھے خود سے کمپیئر تو کرنا ہی مت۔ جی ہاں وہ پھنکارا۔ علیزہ بری طرح کھانسی تو خضر نے اس کی گردن کو اپنی شدت بری گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر علیزہ نے تیزی سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ آئی نیڈ یو، آئی ریئلی نیڈ یو۔ خضر مجھے مت چھوڑ کر جاؤ پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ بلک بلک کر روتی جانے کیا کیا کہے گئی، مگر آج اس نے وہ الفاظ ادا کر کے خضر جبران کی محبت کو پھر سے ارضا کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کے دل و روح کے بقیے ادھیڑ ڈالے تھے۔ خضر نے اسے بازوں سے دبوچ کر اپنے روبرو کیا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا علیزہ ایشان، کبھی نہیں۔ وہ چلا کر کہتا اسے بیڈ پر پٹک گیا، خود جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا مگر علیزہ کی ہچکیاں پوری رات اس کمرے کے ماحول کو سوگوار کرتی رہیں۔ وہ بھی واپس آ کر ماہی بے آب کی طرح تڑپتا پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ بڑی مشکل سے سنبھالا تھا اس نے اپنے آپ کو، نہیں تو آج کچھ کر ہی بیٹھتا۔ فجر سے کچھ دیر قبل ہی امن نے اسے اپنی محبت بھری قید سے آزادی بخشی تھی۔ امن آریان پاشا نے آج اسے اچھے سے باور کروا دیا تھا کہ وہ واقعی اس کی نس نس سانس سانس میں معجزہ رچی بسی تھی۔ امن نے اس کی جانب دیکھا، وہ اس کی جانب سے رخ دوسری جانب موڑے گہری نیند میں تھی۔ جزا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ امن نے پیار سے اس کی پچھلی گردن پر لب رکھ کر مدہوشی بھرے انداز میں اسے جگایا تو وہ نیند سے بے حال کسمسا کر رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر خود میں سمٹی تھی۔ کوکمو اٹھو نماز کا وقت ہے۔
امن نے اس کے بازو کو گدایا اور گمبھیرتا سے بھرپور سرگوشی میں کہا۔ معجزہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی، جبکہ جواب ندارت پا کر امن نے اس کی گردن پر لب رگڑے اور اسے دیکھ کر مسکرایا جو اب جاگ چکی تھی اور اپنا پورا چہرہ تکیے میں چھپائے سانسیں روکنے پر تلی ہوئی تھی۔ امن نے نرمی سے اس کے اوپر سے تکیہ ہٹایا اور مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ معجزہ نے نگاہیں چرائیں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ بے تحاشا سر شرماتے ہوئے گھبرا رہی ہے، نروس ہو رہی ہے۔ ریلیکس کوکومو، کچھ نہیں کہہ رہا میں، اٹھو، جا کر فریش ہو جاؤ، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نا، نماز پڑھنی ہے، اپنے رب کا شکر ادا بھی تو کرنا ہے اور اپنے آنے والی پرسکون زندگی کی دعا بھی تو مانگنی ہے۔ پر مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گئی، مجھے سونا ہے، وہ سستی بھرے لہجے میں بولی تو وہ نہ روٹھے پن سے اسے دیکھا۔ ویری بیڈ کوکومو، ہمیں ایک مرتبہ پھر جینے کا مقصد ملا، ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنی بھی نیند آ رہی ہے فوراً اٹھو اور اٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے مگر ہم نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، حتیٰ کہ ہم بیمار بھی ہیں تو بھی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے چاہے تم بیمار ہو، سفر میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، تم نماز ادا کرو، چاہے وہ بیٹھ کر، لیٹ کر یا کسی بھی طرح۔ تمہارے پاس پانی بھی موجود نہیں تو تم مٹی سے وضو کرو یا نماز ادا کرو۔ نیند سے اٹھ کر جو بندہ یا بندی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے بے حد پسند کرتا ہے۔ کوکومو، جو بندہ صبح تہجد فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اور اب تم میرے ساتھ ہو تو تم تہجد پڑھنے کی عادی بھی ہو جاؤ گی۔ امن نے اسے انتہائی نرمی اور محبت سے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے نماز ادا کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ امن، جی میری جان، جان نثار کرنے والا انداز تھا۔ امن، آپ تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئے ہوں گے نا، آپ تو ساری نمازیں پڑھتے ہیں اور تہجد بھی، اللہ آپ کو کتنا پسند کرتے ہوں گے۔ معجزہ نے دھیمے لہجے میں بغیر اٹکے اپنی بات مکمل کی۔ امن اس کی بات پر کھل کر مسکرایا۔ اصل سکون تو اب میسر ہوا تھا جس کا گنہگار تھا اسی نے کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو پھر شاید وہ ہو، مگر اللہ کو کہ اللہ ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے، مگر مجھے تو نہیں پتا نا، کیا پتا ہو یا کیا پتا اللہ مجھ سے راضی ہی نہ ہو، مجھے تاحیات انہیں راضی کرنا پڑے۔ معجزہ، مجھے تاحیات اپنے رب کو پانے کے لیے محنت تگ و دو کرنی ہے، مگر آپ کو کیوں نہیں پتا، آپ تو اتنے نیک تہجد گزار ہیں۔ معجزہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اگر ہمیں اللہ ہمیں یہ بتانے لگ جائے تو یقین مانو ہم مغرور ہو جائیں اور پھر اللہ سے دور، اس لیے اللہ ہمیں اپنے قریب رکھنے کے لیے سب نہیں بتاتا۔ ویسے مجھے لگتا ہے شاید ہاں میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیونکہ تم جو مجھے مل گئی ہو میری ریاضتوں کے اتنے بڑے اجر کے طور پر، ہے نا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا بے حد پیار سے بولا تو وہ گہرا مسکرائی۔ چلو اٹھو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، فریش ہو کر آؤ، امن نے کہتے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا تو معجزہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اچھے بچوں کی طرح فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ باوضو واش روم سے باہر آئی۔ اس کے بعد امن واش روم گیا اور کچھ ہی دیر میں باوضو باہر آیا تو جزا بیڈ پر سفید ڈریس میں سفید حجاب لیے بیٹھی تھی۔ امن اس کا کھلا کھلا پرسکون چہرہ دیکھ کر مسکرایا اور اسے دیکھ کر اس کی خود کی آنکھوں میں سکون اترتا تھا۔ کیا ہوا جزا، نماز پڑھ لی تو آرام کرو، امن نے اسے ادھر ہی بیٹھے دیکھ نرمی سے پوچھا۔ معجزہ نے اسے دیکھا۔ میں نے تو نہیں پڑھی ابھی نماز، معجزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیوں؟ امن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹائم جا رہا تھا۔ وہ امن، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس نے پہلو بدل کر کہا۔ امن کے لبوں کو جاندار مسکراہٹ نے چھوا، تب وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑا کیا۔ معجزہ نے اس کی امامت میں بے حد سکون، تسلی اور آرام سے نماز پڑھی۔ نماز تو وہ ویسے بھی پڑھتی تھی، مگر جو سکون آج اس کی امامت میں نماز پڑھ کر آیا تھا وہ کبھی نہیں آیا۔ اور پھر کتنی تسلی اور آرام سے اس نے نماز ادا کی تھی۔ کوئی جلدی نہیں تھی، ٹائم جا رہا تھا مگر یوں لگا ٹائم تھم چکا ہے۔ امن نے سلام پھیرا تو معجزہ نے بھی سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ امن نے بے حد خوبصورتی اور خوش الہامی سے دعا مانگی۔ معجزہ آمین کہتی کہتی رہی۔ اینڈ والی دعا پر معجزہ بری طرح سے پٹائی۔ اے میرے رب، مجھے جب بھی اولاد جیسی نعمت سے نوازنا تو تین تین کوکومو جیسی بیٹیوں سے نواز کر جنتیوں میں شامل کر دینا۔ امن، وہ آمین کہنے سے پہلے بوکھلائی تھی، جبکہ امن نے دانتوں تلے زبان دبائی اور پیچھے مڑا۔ کوکومو، بری بات، صحیح سے دعا مانگو، سب پر آمین آمین، سوائے یہ لاسٹ والی کی، استغفر اللہ۔ اس کے معصوم انداز پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ آپ الٹی سیدھی دعائیں مانگ رہے ہیں، میں نہیں بولوں گی آمین۔ معجزہ نے منہ میں بصورہ وہ مسکرایا اور آیت الکرسی پڑھ کر پیار سے اس پر پھونک مارتے اس کا ماتھا چوم گیا۔ بے شک بیوی کا ماتھا چوم کر اپنے پیار کا اظہار کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دعا مانگ کر امن نے اسے بازوؤں سے تھام کر جائے نماز سے اٹھایا اور جائے نماز خود فولڈ کر کے الماری میں رکھ دی۔ امن پیچھے مڑا تو وہ دوبارہ بیڈ پر نیم دراز تھی، آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ امن بھی واپس بیڈ تک آیا تھا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ معجزہ نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں زور سے بھیج دیں اور اس کی احتیاطی تدابیر کی حرکت امن کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ امن کے لبوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی، تب ہاتھ بڑھا کر اسے پھر سے اپنی دسترس میں لے لیا۔ معجزہ بھوکلائی تھی۔ امن، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منہ بسور کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ تو میں کون سا تمہیں
کبڈی کھیلنے کے لیے کہہ رہا ہوں، امن نے بے شرارت سے کہا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ پرسکون ہو کر سو جاؤ جزا، امن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دن کے 9 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ معجزہ جو کہ جاگ گئی تھی اور اب اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، ناقدانہ جائزہ لیتے کمرے کو دیکھا۔ مسحری اور بیڈ کی سلوٹوں کے علاوہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو گزری رات کے راز افشاں کر دیتا۔ معجزہ پھر دروازے کی جانب بڑھتی لرز گئی۔ اس نے دھیمے سے دروازہ کھولا تو سامنے شفا کھڑی تھی۔ السلام علیکم مما، معجزہ نے گھبرا کر سلام کیا اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے نازک ملائم وجود سے پھوٹتی ایک الوہی خوشبو، چہرے کی چمک اور مختلف رنگوں سے سجے معصوم و حسین چہرے نے ساری داستان جیسے عیاں کی تھی۔ شفا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا اور چٹاچٹ چوم ڈالا۔ پھر شفا نے ایک خوشگوار ترین منظر دیکھا جب اپنے بیٹے کو پرسکون نیند سوتے ہوئے پایا۔ وہ حیران سے بیڈ کے قریب گئی اور امن کے ماتھے سے اس کے بکھرے بال ہٹا کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی گہری نیند میں تھا۔ شفا کا دل کیا پوری دنیا میں اعلان کر دے، سب کو چیخ چیخ کر بتائے کہ برسوں کے تھکے ہارے اس مریض عشق کو سکون کی نیند نصیب ہو گئی ہے۔ مما کیا ہوا؟ شفا کو مسلسل امن کو دیکھتے پا کر اس کے بال سہلاتے اور مسکراتے ہوئے معجزہ نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ یوں بھی وہ اپنے ہی وجود سے پھوٹتی اس کی مہک اور رنگوں کی بھری قربت کو کب سے چھپا پا رہی تھی، تبھی تو بتلائی ہوئی تھی۔ شفا نے جھک کر امن کا ماتھا چوما تو امن نے مسکراتے ہوئے دھیمے سے آنکھیں کھول دی اور احتراماً جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا مما؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکراتے پوچھا اور ایک نظر معجزہ کے ہوائیوں اڑے چہرے کی جانب دیکھا تو لب بھینچ کر ہنسی دبا گیا۔ تم سو رہے تھے امن؟ شفا نے کنفرم کرنا چاہا۔ یس مما، امن نے اب بھی لب دبائے ہوئے تھے۔ یہ کب ہوا؟ شفا نے حیران ہو کر پوچھا تو امن کی نگاہ بے ساختہ شفا کے پیچھے کھڑی اس چھوئی موئی سے وجود پر پڑی جو اپنے دانتوں میں یوں اپنے ناخن کتر رہی تھی کہ جیسے سارا قصور اسی کا ہوا۔ امن کو اس کی صورتحال پر مزید ہنسی آئی مگر بڑی مشکل سے پی ہی گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہے مما، الحمدللہ، جس نے سکون و راحت جیسی نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ امن کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ سجی دیکھ کر شفا نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ خوش رہو، آباد رہو۔ شفا کا دل بھی سجدہ شکر کرنے کے لیے بے تاب ہونے لگا۔ مما اب ہمیشہ میرا ماتھا ہی چومتی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ امن کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی۔ معجزہ نے گڑبڑا کر اپنی بکس میں منہ دیا۔ تمہارا یہ محراب مجھے پسند ہے، شفا نے سچ بتایا۔ آہا، آپ کی بہو کو بھی بہت پسند ہے۔ امن نے معجزہ کی پسندیدگی کی ہانڈی بیچ چوراہے میں پھوڑی تو معجزہ کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملی۔ شفا امن کا مذاق سمجھ کر اور معجزہ کی حالت دیکھ کر قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ اس کا مطلب میری بہو بھی ہمیشہ تمہارا ماتھا ہی چومتی ہے نا؟ شفا نے اطمینان سے کہا۔ وہی تو بیوٹیفل لیڈیز، مجھے ڈر ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کو دکھانے سے پہلے کہیں آپ لوگ ہی نہ گھسا دیں اسے۔ امن نے ہنسی دباتے کہا تو شفا قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ معجزہ ڈریسنگ روم میں جائے فرار حاصل کی۔ شفا اور امن دیر تک ہنستے رہے۔ آریان کمرے میں آیا تو یہ خوشگوار ترین منظر دیکھ کر اسے بھی حیرت ہوئی تھی۔ بڑے عرصے اور انتظار کے بعد خوشیوں نے در پر دستک دی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، ماں بیٹے میں کون سے راز و نیاز چل رہے ہیں؟ آریان بھی قریب آیا تھا۔ وہ شفا نے کچھ کہنا چاہا۔ مما، امن نے انہیں پیار بھری گھوری سے نوازا مگر اس کے پہلو بدلتے رہنے کے باوجود شفا نے ساری بات منوان آریان کو بھی سنا دی تو وہ بھی قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ وہ دیر تک ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ معجزہ کو لے کر باہر آؤ، ناشتے پر پنکی دادو انتظار کر رہی ہیں۔ آریان اور شفا اسے کہتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ مسکراتا ہوا ڈریسنگ میں آیا جہاں وہ منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ جزا، بات مت کرے مجھ سے، وہ جھنجھلائی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ امن قریب آیا اور اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ خاموش رہنے کو بھی تو کوئی بہت خاص وجہ ہونی چاہیے نا کوکوبا۔ امن نے اس کے لبوں کے قریب اپنے لب لا کر دھیمے سروں میں سرگوشی کی تو معجزہ بھڑکا گئی۔ نہیں، میں تو بات کر رہی ہوں آپ سے، وہ روحان سی ہوئی۔ خفا کیوں ہو؟ امن نے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش معتبر کیا تھا۔ آپ نے محراب والی کی بات کیوں بتائی؟ اس نے پھر منہ بنایا۔ میں نے کیا جھوٹ کہا؟ امن نے معصوم سی شکل بنا کر پوچھا۔ نہیں، بالکل سچ کہا، لیکن مما کو کیوں بتایا؟ وہ جھنجھلائی ہوئی سی تھی۔ اور تم نے رات والی بات مما کو کیوں بتائی؟ امن نے بظاہر سنجیدگی سے کہتے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی۔ کب؟ کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں بتایا۔ امن کے شوشے پر وہ پوری طرح کانپنے لگی تھی تب وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ مگر وہ پگلی اب بھی اسے سچ ہی مان رہی تھی۔ تبھی روحان سی ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ امن، میں باہر نہیں جاؤں گی، وہ رو دینے کو ہوئی تھی۔
مذاق کر رہا تھا جزا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کی دادو بریک فاسٹ پر انتظار کر رہی ہیں، ہمیں بلایا ہے اب چلو۔ امن نے اسے سمجھا بجھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کمرے سے باہر گیا۔ ساحر دھیمے قدموں سے چلتا کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر کمفرٹر میں دبکی اب بھی گدھے گھوڑے بیچ کر گہری نیند سو رہی تھی۔ ساحر نے ایک سرد سیاہ بھری اور بیڈ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ آسو بھائی نے تقریباً 10 بجے کے قریب جنگل سے ریسکیو کیا گیا تھا۔ واپس آنے پر دونوں نے پھر سے فریش ہو کر کپڑے چینج کیے تھے۔ اس کے بعد وہ کھانا کھا کر سو گئے تھے۔ ساحر تو 5 گھنٹوں کی بھرپور نیند لینے کے بعد اٹھ گیا تھا، مگر وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی جبکہ رات کے 9 بج چکے تھے۔ جاگتے ہوئے جو وہ بھوکی شیرنی بنی رہتی تھی، سوتے ہوئے اتنی ہی کسی بلی کے بچے کی طرح کیوٹ اور بے تحاشا معصوم لگتی تھی۔ ساحر کے دماغ میں اب تک وہ گزشتہ رات کے مناظر لہرا رہے تھے جب کسی شیرنی نے خود اپنے آپ کو حیوان کے سپرد کر دیا تھا۔ ساحر کے لیے وہ لمحات بہت قیمتی تھے کیونکہ وہ محبت کی مہم سے آشنا نہیں ہونا چاہتا تھا، اور اس بے بس اور ایموشن لیس حیوان کی رگوں میں کب وہ خون بن کر سرایت کرنے لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ساحر سے دیکھے گیا اس کی دہکتی پرتپش نگاہوں کا حجاز تھا کہ فلزا نے قسمسا کر آنکھیں کھول دیں، مگر بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر ایستادہ یوں اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ جانے کیوں مگر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ بہت اچھا کیا زی بیبی جو اب تک سو کر دن میں ہی اپنی نیند پوری کر لی تم نے، کیونکہ رات کو تو پھر وہ اپنی ٹون میں واپس آتا۔ زوبانی بات کرتے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ فلزا بات کا مطلب سمجھتی، بری طرح دل میں لائی تھی مگر پھر جان بوجھ کر گویا ہوئی۔ کیا رات کو تو پھر کیا؟ وہ پھنکاری، پھر سونے نہیں دوں گا تمہیں، اطمینان سے جواب آیا تھا۔ فلزا نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری۔ بھوک سے برا حال تھا، وہ اسے اگنور کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ ساحر بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ فلزا کو گھر میں کچھ غیر معمولی سا لگا تھا، تبھی اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ ساحر نے اس کی حیرت نوٹ کی مگر خاموش رہا۔ فلزا جلدی سے فوزیہ بیگم اور پھر عائشہ کمروں میں جھانک کر آئی مگر وہ خالی تھے۔ صبح بھی اسے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ وہ تو تکلیف اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے زیادہ غور ہی نہیں کیا اور نہ پوچھا۔ اب جب وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئی تھی تو ان کی غیر موجودگی نے اسے حیران و پریشان کر دیا۔ ساحر آنٹی عائشہ اور داشو نہیں ہیں گھر میں، کدھر گئے ہیں وہ لوگ؟ فلزا نے اس کے قریب آتے اب اس سے پوچھ ہی لیا۔ وہ دراصل تمہیں معلوم تھا کہ کپل کی نئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو ہمیں پرائیویسی دینا چاہتے ہوں گے، اس لیے چلے گئے ہوں گے۔ ساحر نے ڈائننگ ٹیبل کے قریب جا کر سیب اٹھا کر منہ میں رکھتے غیر سنجیدگی سے کہا، بکواس، اگر تم مجھے میرے سوالوں کا ڈھنگ سے جواب دو تو شاید میں تمہارے ساتھ نارمل ہو جاؤں۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ تب ساحر نے اس کی جانب نرم سی مسکراہٹ اچھالی۔ کیوں ہائپر ہو رہی ہو جان حیوان؟ اب بہو پاکستان واپس جائے گی تو اس کے استقبال کے لیے اس کے سسرال والے پہلے سے ہی وہاں موجود ہونے چاہئیں نا؟ ساحر نے اطمینان سے کہا تو فلزا کی سبز آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ لوگ پاکستان چلے گئے ہیں؟ ہاں، میں کب جاؤں گی؟ یہ پوچھتے فلزا کا دل پوری طرح دھڑکا تھا، حالانکہ یہ تو طے تھا کہ اسے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے، مگر اب جب کہ وہ اسے اپنا سب کچھ سونپ بیٹھی تھی فلزا کو لگا اس کا دل ڈوب جائے گا۔ جلد ہی بتا دوں گا اب کی بار، ساحر نے سنجیدگی سے کہا، اور اس کے جانے کے نام پر وہ بھی تو بے چین ہو اٹھا تھا۔ فلزا کچھ لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو، کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی آؤ کھانا کھاؤ۔ ساحر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر جانے کیوں فلزا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ساحر نے اس کا غم و غصے سے تمتماتا چہرہ دیکھا۔ فلزا اسی طرح چیئر گھسیٹ کر بیٹھی اور چند نوالے زہر مار کیے۔ ساحر اس کا ایک ایک تاثر دیکھے گیا۔ بہت جلد وہ چیئر گھسیٹ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ زی، ساحر نے اسے پکارا مگر وہ رکی نہیں۔ ساحر نے آنکھیں زور سے بیچ کر اپنا غصہ ضبط کیا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ فلزا تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کم از کم اس وقت اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، تبھی یہ محسوس کر کے وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے جلدی سے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر ساحر نے بجلی کی سی تیزی سے دروازے میں اپنا پاؤں اڑا کر اس کی کوشش ناکام بناتے ہی اسے پیچھے دھکیلا۔ خود اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کیا۔ اس خاموش سے اور جھٹپٹاہٹ کا میں کیا مطلب سمجھوں کہ میری ہری ٹڈی اس حیوان سے دور جانے کا سوچ کر ہی غم سے پاگل ہو رہی ہے؟ ساحر نے ہلکا سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو فلزا کا دل کیا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ گو ٹو ہیل ود یور، وہ پھنکاری مگر بات ادھوری چھوڑنی پڑی کہ حیوان نے اسے اچھی طرح خاموش کرا دیا تھا۔ وہ خود جیسے کنٹرول کھوتا ہوا بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا، تبھی
اس کے لبوں کو اپنی شدتوں اور وحشتوں سے روشناس کرانے لگا۔ فلزا کو لگا وہ اس کی جان لے لے گا۔ فس و خیز خاموشی طوالت اختیار کرنے لگی۔ فلزا کا تنفس بگڑا، وہ نرمی سے پیچھے ہٹا۔ فلزا خاموشی سے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ خاموش رہے، بس اس کی سنے۔ مان لو زی کہ جیسے یہ عشق مجھ جیسے ایموشن لیس کی رگوں میں اتر گیا ہے، بالکل ویسے ہی اس محبت نے تمہارے بھی دل کا خون نچوڑ ڈالا ہے۔ میرے قریب رہنا، میرا آس پاس رہنا، تمہیں چھونا تمہارے لیے سکون و راحت کا باعث ہے۔ میری محبت کی خوشبو تمہاری رگوں جاں میں اتر چکی ہے۔ مجھ سے دور جانے کے خیال نے ہی تمہیں بے جان کر دیا ہے۔ مان لو ڈیمٹ، مجھ سے محبت ہے تمہیں۔ کم آن زی، سیٹ۔ ساحر کے لبوں سے نکلی ہر سرگوشی نے فلزا کو سچ مچ بے جان کیا تھا۔ ساحر کے نرم ہونٹ اس کی گردن کو چھونے لگے۔ وہ اس تمام صورتحال سے خود میں طوفان کی طرح سورش برپا کرتے، ان الوہی جذبات سے۔ تب بھی وہ اپنی بے بسی پر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ ساحر فلزا کے لب کپائے۔ زی بول دو پلیز، سیٹ۔ آئی ہیٹ یو۔ فلزا نے کہتے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ ساحر گہرا مسکرایا اور اسے سینے میں بھینچا۔ مجھے میری لائنز سے اظہار محبت کی بھی ایسی ہی توقع تھی جانے حیوان۔ ساحر نے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ فلزا نے مزاحمت کی، مگر ساحر نے اپنے لبوں سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوما۔ گرفت میں سختی اور شدت بڑھتی گئی۔ وہ پھر سے مدہوش ہونے لگا۔ فلزا نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ جذبوں کا طوفان سر اٹھانے لگا۔ ڈونٹ یو ڈیئر زی بیبی۔ وہ جنونی سا ہونے لگا۔ تب فلزا کو کھینچ کر پھر سے خود میں بھینچا، بلکہ اب کی بار اسے باہوں میں بھر کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کسی گہرے بادل کی طرح چھا گیا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ وہ چلائی، تمہاری آنکھیں مجھے قریب آنے کا بول رہی ہیں زی۔ ساحر نے اس کی چن پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ سچ بھی تو یہی تھا، اس کی آنکھیں اس کی باتوں کا کب ساتھ دے رہی تھیں۔ تبھی جب ساحر اس کی شہرگ جتنے قریب آیا تو فلزا نے اپنی ہر مزاحمت ترک کرتے ہوئے خود کو دل و جان سے ایک مرتبہ پھر اسے روح میں اتر جانے دیا۔ سواگت ہے سب کا ایک مرتبہ پھر سے اس محفل میں۔ مہارانی نے خان شمشان خیل، خان سوار خیل، خان حشمت راؤ اور کرنل شیکھر پرتاپ کی جانب دیکھتے ہوئے مکروہ سی ہنسی کے ساتھ ان سب شیطانوں کا سواگت کیا۔ عجیب دل دہلا دینے والا سا ماحول تھا۔ مدھم ہوئی لائٹ میں وہ مہارانی کی حویلی کا بیسمنٹ تھا جس میں ایک لمبے ٹیبل پر وہ لوگ براجمان تھے اور ان کے ٹھیک سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جو دنیا بھر سے کرائے کے قاتل اور شارپ شوٹر منگوائے گئے تھے۔ سب کو اکٹھا دیکھ کر مہارانی نے اپنی بات شروع کی۔ اب کوئی رعایت نہیں ہوگی، ایک ہی بار ایسا حملہ ہوگا کہ ان جلادوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، ایک ہی بار میں، ایک ساتھ۔ بالکل نہیں، خان سوار خیل بیچ میں ہی چلایا۔ ایک ساتھ نہیں، سب سے پہلے مجھے اس وکیل کی جان چاہیے، اور وہ نور پاک بی بی مجھے حویلی میں چاہیے، زندہ یا پھر مردہ۔ عمرے پر جا رہے ہیں وہ دونوں، اپنی بل سے نکلیں گے تو وہ دونوں کسی بھی قیمت پر چاہیے مجھے، تبھی میرے بھائی کا بدلہ پورا ہوگا۔ ہر دفعہ شکست کھائی ہے میں نے، اب اگر کسی سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو میں سب کو زندہ جلا دوں گا۔ وہ درندہ دھاڑا تھا۔ تم فکر مت کرو بیٹا سائیں، یہ دنیا بھر کے سپاک ظالم اور مجے ہوئے کرائے کے قاتل ہیں، ان سے بچ پانا ناممکن ہے۔ اس وکیل اور اس احسان فراموش ناگن کی لاشیں ہی آئیں گی اب حویلی میں۔ مجھے تسلی ہے اب کی بار ہمیں جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ خان شمشان خیل نے اپنے ناپاک عزائم سے انہیں آگاہ کیا۔ اور تو اور ان جلادوں کی وجہ سے ان ہجڑوں کی بھی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ وہ بینا نامی چکا بھی اب ڈاکٹر بننے لگی ہے، اور تصاویر کل کی اس نے کسی لڑکے سے نکاح بھی کیا ہے۔ اسے تو میں یہاں لا کر سب کے سامنے زندہ جلا کر اپنی کمیونٹی کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ مہارانی غصے سے پھنکاری تھی۔
وہ لوگ اور بھی مکروہ عزائم ایک دوسرے کو بتاتے رہے جبکہ حشمت راؤ خاموشی سے ایک جانب بیٹھ کر سب سنتا رہا۔ خون سے سنی ہتھوڑی وہ ڈریسنگ میں پھینکتا اپنا ڈریس تقریباً نوچ کر واش روم گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا۔ ان دنوں دل و جاں پہ ہمہ وقت عجیب سی وحشت طاری رہتی تھی۔ اب بھی دم گھٹتا سا محسوس ہوا تو ملگجی اندھیرے میں اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالی اور خود آ کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ خضر نے آنکھیں موند لیں مگر بہت جلد احساس ہوا کہ اس کے بے حد قریب ایک اور جیتا جاگتا سانس لیتا خوشبو میں بسا وجود اس کے پہلو میں لیٹا ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہمت کیسے کی آپ نے یہاں آنے کی؟ وہ پھنکار اٹھا۔ سیاہ رنگ کی فراک ٹراؤزر میں کمزور سا وجود سر پر اسکارف لپیٹے وہ اس کے سامنے اور بالکل قریب تھی۔ آنکھوں میں ٹوٹے خواب اجڑی محبت کی کرچیاں جبکہ لبوں پر ایک نرم سی آہستہ سی مسکراہٹ تھی۔ خضر سیدھا ہوا۔ تب علیزے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے تھے۔ خضر بھونچ کر رہ گیا۔ دور ہٹیں! واٹ از دس نان سینس! خضر بھوکے شیر کی مانند گھررایا۔ یہ علیزے نے یہ کو لمبا کھینچتے اپنی حرکت کی جانب اشارہ کیا۔ اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو منانے کی 3 ننجا تکنیک ہے یہ ڈنگ ڈنگ! علیزے نے کہتے اطمینان سے اس کی بڑھی ہوئی بیئرڈ والے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔